हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 2-3 दिन में जो बड़े इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में इस पॉलिटिकल टर्मोइल के दौरान। एक तो पाकिस्तान डे की एक शानदार परेड हुई है और इसके अलावा OIC की वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस, जो OIC की इस हवाले से 48वीं मीटिंग थी। हम देखेंगे कि पाकिस्तान की इस टेंस पॉलिटिकल सिचुएशन में इन दोनों इवेंट्स की सिग्निफिकेंस। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इमरान खान के खिताब के बारे में, जो OIC के पहले दिन उन्होंने किया। उसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया का जो मसला है उसको उजागर किया। हम सिर्फ 2 मिनट में इसको रैप अप करेंगे। उन्होंने कहा कि 9/11 के बाद जब वेस्ट में इस्लामोफोबिया बढ़ा था तो बदकिस्मती से जो इस्लामी दुनिया के लीडर्स थे उन्होंने इसको कन्फ्रंट नहीं किया। मतलब वेस्टर्न गवर्नमेंट से बातचीत नहीं की कि ये एक कितना गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक हेट उभर रही है यूरोप में या वेस्ट में, तो उसको कन्फ्रंट नहीं किया गया, बातचीत नहीं की गई मुस्लिम लीडरान की जानिब से। उन्होंने कहा कि अगर टाइमली इसको कम्युनिकेट कर लिया होता, इस मसले को हल कर लिया होता, तो आज जो हम पोलराइजेशन देख रहे हैं वेस्ट में और इतनी जो डिवाइड और हेट देख रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ या दूसरी माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, वो इतनी ज़्यादा ना होती। इस पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम दुनिया को अपनी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। 1.5 बिलियन से ज़्यादा ये लोग हैं, इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास यंगर पॉपुलेशन है, फिर भी ये दूसरों के प्रेशर में आ जाते हैं। और उन्होंने सजेस्ट किया कि हम सारी ये जो पूरी मुस्लिम एक वर्ल्ड है, इसकी जो पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी के दबाव में आकर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम सिर्फ एक सजेशन दे रहे हैं। ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी हर मुल्क की एक अपनी डोमेन है, इंडिपेंडेंट है वो इसमें, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से एक सजेशन है और हमें इस गोल को अचीव करना चाहिए, उस जानिब बढ़ना चाहिए। इसराइल और भारत की तरफ से जो मजालिम ढाए जा रहे हैं कश्मीर और फ़लस्तीन पर, उसकी भी उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। और इसराइल वाले केस पे कहा उन्होंने कि पहले कभी इतना हैवी रिएक्शन नहीं आया इसराइल के ख़िलाफ़, इतनी ज़बरदस्त कमेंट्री नहीं हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार हुई है वेस्टर्न मीडिया में। और इवन US के पॉलिटिशियंस ने भी इसराइल को कंडेम किया इस बार। उनका इसकी एक ही बड़ी रीज़न थी और वो थी सोशल मीडिया की पावर। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद देती है कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितने पावर कॉरिडोर्स हैं, वो इस वक्त चैलेंज अपने आप को होता हुआ महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो थ्रेटेंड फील कर रहे हैं कि सोशल मीडिया ने हर चीज़ एक्सपोज करके रखती है। जो भी कोई डेवलपमेंट होती है वो फ़ौरन अवाम के सामने आ जाती है। पहले तो क्या होता था कि रात के अंधेरों में डील्स हो जाया करती थी, अवाम को कुछ पता नहीं होता था, लेकिन अब अवाम की नज़र हर चीज़ पर होती है और अवाम फ़ौरन फैक्ट्स लेकर आ जाते हैं सामने। इसके अलावा इमरान खान ने मुबारकबाद दी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो एक करारदाद मंजूर हुई है इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़। 15 मार्च को उस हवाले से इंटरनेशनल डे मनाया जाएगा इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के हवाले से। OIC के इस इजलास में बहुत सी करारदादें पेश हुई और 70 पॉइंट्स की एक इस्लामाबाद डिक्लेरेशन इन्होंने रिलीज़ की, जिसमें बहुत अहम इश्यूज़ को एड्रेस किया गया। इनमें अगर मोटे मोटे इश्यूज़ की बात करें तो फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला, कश्मीर के हवाले से भी एक रोड मैप मुतय्यन किया गया है। इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की गई है। अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त एक क्राइसिस की सूरत हाल है उसको भी एड्रेस करने का जिक्र किया गया है कि लोगों की मदद की जाएगी। और मुसलमानों के दुनिया के डिफरेंट जगहों पर जो हालत ज़ार है उसको भी एड्रेस किया जाएगा। और आपस में जो इनकी कोऑर्डिनेशन है और पीपल टू पीपल कनेक्शन है उसको भी बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। और इमरान खान ने भी कहा है कि मुसलमानों को इकट्ठे हो जाना चाहिए, एक यूरोपियन तर्ज की बेस पर एक ब्लॉग बनाना चाहिए जिसमें ये अपने सारे मसले जो इनके कॉमन मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इकट्ठे बैठें। और उन्होंने क्लियर किया है कि ब्लॉग हम किसी के अगेंस्ट नहीं बनाएंगे, जैसे अमेरिका ब्लॉग बनाता है वो किसी को काउंटर करने के लिए बनाता है। उन्होंने कहा कि इसमें जो हम ब्लॉग बनाना चाहते हैं वो ये होगा कि जो मुसलमानों के मसले हैं उनको वहाँ पर एड्रेस किया जाएगा। सारे मसाइल हैं और बहुत से मसाइल मुस्लिम दुनिया के इस वक्त कॉमन हैं, जैसे कि एक्सट्रीमिज़म है, जैसा कि इस्लामोफोबिया है, जैसा कि करप्शन है, जैसा कि मनी लॉन्ड्रिंग है, जैसा कि वेस्टर्न ममालिक का प्रेशर है। कश्मीर का इस बार OIC में बड़ा जिक्र हुआ है और एक तस्वीर ये बड़ी ज़बरदस्त थी कि एक दौर था आज से 4-5 साल पहले जब OIC में भारत की इतनी ज़्यादा नुमाइंदगी भी उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी और भारत की वज़ीर ख़ारजा वहाँ जाकर पाकिस्तान को लताड़ी होती थी। और अब वो दौर आ गया है कि OIC पाकिस्तान में हो रही है और कश्मीर पर उस पर खुलकर बात हो रही है। ये बहुत एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, जो पिछले 4-5 सालों में एक चेंज आया है। भारत ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि ये सारी करारदादें OIC की इररेलेवेंस को शो करती हैं और पाकिस्तान उसमें एक मैनिपुलेटर का किरदार अदा कर रहा है, यानी कैटलिस्ट का, यानी पाकिस्तान इन कंट्रीज़ को प्रोवोक कर रहा है।
OIC کے ویسے تو تقریباً 57 ممالک ہیں جو مسلم ورلڈ ہے. اس کانفرنس میں OIC کے جو 46 کنٹریز ہیں مسلم ممالک, ان کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی. اس کے علاوہ جن کے وزرائے خارجہ نہیں آ سکے 10-11 ممالک کے, انہوں نے بھی اپنے وفود بھیجے. تقریباً 800 ڈپلومیٹس نے شرکت کی ڈفرینٹ کنٹریز سے. نو ڈاؤٹ پاکستان کے قد میں اس ایونٹ کی وجہ سے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور اس بار ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ایک بہت ہی یونیک چیز سامنے آئی ہے کہ پاکستان ڈے پریڈ بھی اس کے ساتھ ہی تھی, اور پاکستان ڈے پریڈ پر دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اس پریڈ کو دیکھنے کے لیے موجود تھا. مطلب دنیا میں اکثر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کسی بھی پریڈ میں, جیسے اسپیشلی ہمارے ریجن میں اس طرح کی چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, مقابلہ کیا جاتا ہے کہ بھارت کے جو ان کا ایک ڈے ہوتا ہے وہاں پر جو پریڈ منعقد کی جاتی ہے کتنے باہر سے مہمان آئے ہیں. 2014 یا 15 میں انڈیا میں اوباما نے شرکت کی تھی, مودی اس وقت نئے بنے تھے. تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھو جی ریپبلک ڈے کی جو پریڈ تھی اس میں امریکی پریزیڈنٹ موجود تھا. پاکستان اس بار 50 سے زائد ملکوں کے نمائندے موجود تھے اور چائنا کے فارن منسٹر بھی تھے اس میں. تو یہ نو ڈاؤٹ پاکستان کی ایک بہت بڑی سکسیس تھی اور اس کا کریڈٹ موجودہ گورنمنٹ کو جاتا ہے. اور پاکستان بھی نو ڈاؤٹ ایک بہت سٹرونگ پلیئر کے طور پر ایمرج ہوا ہے, اور ہماری اہمیت کا بھی اب کھل کر دنیا کو اندازہ ہو رہا ہے. ہم نے پریڈ میں دیکھا کہ بہت سے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے فوجی دستوں نے بھی اس پریڈ میں شرکت کی اور اپنی جو صلاحیتیں تھیں وہ دکھائیں, جن میں آذربائیجان کا جو فوجی دستہ تھا سب سے زیادہ اس پر لوگوں کی نظریں تھیں, کیونکہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک جنگ بھی جیتی ہے آرمینیا کے ساتھ. تو آذربائیجان کے بھی اسپیشل کمانڈوز کا دستہ تھا, بحرین کے فوجیوں کا دستہ تھا, ازبکستان, سعودی عربیہ اور ہمارے بہترین دوست ترکی کے جو فوجی ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اور ترکی کی جو فورسز ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت ایک جوائنٹ کوآپریشن کے ساتھ مشقیں کر رہی ہیں. اور یہی نہیں, OIC کی سائیڈ لائنز پر بہت سے لیڈران کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی, اور کس پلیٹ فارم پر, اس پلیٹ فارم پر جو پاکستان نے ان سب کو پرووائڈ کیا. اسلام آباد کے اندر, پاکستان کے کیپٹل کے اندر لوگوں نے آپس میں ملاقاتیں کی, جیسا کہ ترکی کے آفیشلز سعودی کے آفیشل سے مل رہے تھے, یونائٹڈ نیشنز کے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ چائنیز لوگوں سے مل رہے تھے. اس کے علاوہ ہماری بھی سب سے ملاقاتیں ہوئی. آبویسلی ہمارا جو فارن آفس تھا وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھا. افریقہ سے 20 سے زائد ممالک نے اس میں شرکت کی, UN کے آفیشلز نے شرکت کی, اور جو سب سے اہم چیز تھی, جو چائنا کے فارن منسٹر تھے وہ اس کے مہمان خصوصی تھے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ چائنیز فارن منسٹر کسی بھی OIC کے اجلاس کے مہمان خصوصی تھے. یہ چیز کیا ظاہر کرتی ہے کہ چائنا اس وقت مسلم دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے, اور یہ چیز ہمیں چائنا کے مسلم دنیا میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے بارے میں بھی بتاتی ہے. چائنا کی پاکستان کے ساتھ ڈیلز, چائنا کی سینٹرل ایشیا کے ساتھ ڈیلز, یہ جو BRI کے تحت ایران کے ساتھ ڈیلز, اور اب سعودی عربیہ کے ساتھ بھی نئی قسم کی ڈیلز سامنے آ رہی ہیں. تو چائنا امریکہ کے اس کم ہوتے ہوئے انفلوئنس میں اپنا کردار بھی دیکھ رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ اتنی ریسورسفل مسلم ورلڈ کے ساتھ اب اچھے تعلقات بنانا چاہے گا فیوچر میں. اور دیکھیں جو موسٹلی مسلم ممالک ہیں وہ ایشیا میں ہیں, اور چائنا خود بھی ایشیا کا ایک بہت پاورفل کنٹری ہے. تو یہ سارے, یہ جیسے میں نے پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ ایشیا میں ایک سینس ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپس میں اتحاد ہمیں مضبوط کرنا ہوگا. کسی بھی جو فورن دباؤ, ہمیں جو فورن پریشر ملتا تھا پاسٹ میں, اس کو ریجیکٹ کرنا ہوگا. یہ ایک سوچ بڑی ایمرج ہو رہی ہے. ایون انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں, پورے ریجن پر نظر دوڑا کر دیکھ لیں, رشیا کے معاملے پر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جو ایشین کنٹریز ہیں انہوں نے امریکی اور ویسٹرن دباؤ ماننے سے انکار کر دیا. اس لیے یہ سارے کنٹریز, چاہے وہ روس ہو, چائنا ہو, پاکستان ہو یا باقی مسلم ورلڈ, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپس میں جو ان کا تعلق ہے اور جو ریجنل کنیکٹیویٹی ہے, آپس میں جو کنیکشن ہے, انگیجمنٹ ہے, وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کانفرنس کے فوری بعد جو چائنا کے وزیر خارجہ تھے وہ پاکستان سے افغانستان تشریف لے گئے, اور افغانستان کا بھی فیکٹر اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ پچھلے 1 سال میں 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جنہوں نے امریکہ کی جو اثر و رسوخ ہے اس کو انڈرمائن کیا. ایک تو ان کی افغانستان میں شکست, اور دوسرا یہ جو روس نے ان پر بہت زیادہ ایک دباؤ ڈالا ہے یوکرین والے کرائسس پر. بدلے میں امریکہ نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی باقی دنیا کو, جبکہ ان کے پریشر میں کوئی خاص ملک نہیں آیا, کیونکہ سارے اس وقت فیل کر رہے ہیں امریکہ کی کم ہوتی ہوئی امپورٹنس, اور اس کو فل کرنے کے لیے چائنا اور رشیا میدان میں آ چکے ہیں. اس وقت ایک بیٹل چل رہی ہے, مطلب آپ کے سامنے ہے, انڈو پیسیفک ریجن میں, افغانستان میں, ایون پاکستان میں, انڈیا میں, یورپ میں. US اپنا جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے اس کو زیادہ کرنا چاہتا ہے, مطلب برقرار رکھنا چاہتا ہے ہسٹری کے مطابق جیسا پاسٹ میں تھا.
جبکہ چائنا اور رشیا ان کو یہ پیغام دینے کی کوشش کریں، اور ایون مطلب ہمارے ریجن کے لوگ بھی، چھوٹے کنٹریز بھی، کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ویسٹرن جو پریشر ہے، جو ناجائز ایک انلیگل قسم کا پریشر ہے، اس کو قبول نہیں کرنا۔ چائنا، رشیا اور ایران تو پہلی آنکھیں دکھا رہے تھے امریکہ بہادر کو یا جو باقی مغربی قوتیں ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے جو پرانے ٹریڈیشنل الائز ہیں جیسے کہ سعودی عربیہ، پاکستان وغیرہ، وہ بھی اب ان کے ناجائز مطالبات نہیں مان رہے، مطلب پریشر ایکسیپٹ کرنے سے انکاری ہیں، اور اس وقت یہ ممالک اپنے جو ملکی مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے، اور اس نئی ابھرتی ہوئی حقیقت کو بھی بہت سے لوگ ہمارے ریجن میں اس حقیقت کو جھٹلانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ غداروں کی جو پریزنس ہوتی ہے وہ ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ میر جعفر، میر صادق، اس طرح کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے ہمارے درمیان، اور آج بھی وہ کریکٹرز پاکستان میں بھی ہیں اور اس ریجن میں بھی ہیں جو کہ باقیوں کے اعلیٰ کار بن کر اپنے ملکوں میں ڈی سٹیبلائزیشن کریٹ کر رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بھی ہماری جو سچویشن ہے وہ کافی سملر ہے، اور یہ جو غدار قسم کے لوگ ہیں یہ اس نئی ابھرتی ہوئی حقیقت کو ماننے سے انکاری ہیں۔ کیونکہ ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں، اور ان کے انٹرسٹ کہاں پر ہیں؟ مغرب میں۔ ان کے بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی جائیدادیں وہاں پر ہیں، ان کے انٹرسٹ وہاں پر ہیں۔ انہوں نے بیسیکلی اپنی چابی مغرب کو دی ہوئی ہے، اس لیے ان لوگوں کا انٹرسٹ ورسز ہمارے ریجنل کنٹریز کا انٹرسٹ، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یا تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے یا ریجنل کنٹریز کامیاب ہوں گے، اور حقیقت یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ریجن میں تعلقات بنانے چاہیے، اس کے بعد ایک اسٹرانگ پوزیشن کے ساتھ دنیا سے بھی انگیجمنٹس کرنی چاہیے۔ اس ایونٹ کے بعد نو ڈاؤٹ پاکستان کی جو گلوبل امپورٹنس ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کو اس چیز کا ایڈوانس میں پتہ تھا کہ اس سے ایک تو پاکستان کا قد بڑھے گا اور کشمیر پر بات اٹھائے گا، پاکستان کشمیر کا مسئلہ یہاں پر اٹھائے گا اور OIC سے سٹیٹمنٹ دلوائے گا، اور یہی ہوا۔ بھارت کے جو تحفظات تھے، بھارت کو جو ڈر تھا، وہی ہوا اس OIC میں۔ اس لیے بھارت نے بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی سٹیٹمنٹ نکالی ہے جس میں اس نے پوری OIC کو ڈسکریڈٹ اور ان کو کرنے کی کوشش کیا، ان کو irrelevant کہہ دیا ہے۔ OIC میں نو ڈاؤٹ بھارت کے بہت سے دوست ممالک بھی شامل ہیں، اور اس پر انہوں نے خوب پروپیگنڈا بھی کیا ہے، اور OIC کے اجلاس کو پورا فیل کرانے کی بھی کوشش کی گئی۔ ہم نے پیچھے دیکھا کہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ بہت سے کریکٹرز کو یوز کیا گیا، میڈیا میں ایسی چیزیں لکھی گئیں کہ یہ سارا ایونٹ خراب ہو۔ ایون پاکستان میں اس طرح کی بحث ہو رہی تھی کہ جی OIC کے اجلاس کو یہ پارلیمنٹ میں کیوں ہو رہا ہے، یہ تو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں بھی ہو سکتا تھا، جبکہ ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے OIC کے اجلاس جس بھی کنٹری میں ہوتے ہیں وہ ان کی پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ہسٹوریکلی پارلیمنٹ میں ہی OIC کے اجلاس ہوئے ہیں۔ بھرپور کوشش کی گئی اس کو فیل کرنے کی، لیکن الحمدللہ پاکستان اس میں سرخرو ہوا۔ تو یہ ایک جنگ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جاری ہے، اور اسی وجہ سے جب دشمن کو ہار محسوس ہو رہی ہے وہ اپنی جو ہائبرڈ ٹیکٹکس ہیں، ہائبرڈ وارفیئر، اس کو تیز کر رہا ہے۔ ڈس انفارمیشن کیمپین، پروپیگنڈا، وہ ان کے ٹولز ہیں۔ سائبر وارفیئر، ڈیجیٹل سپیس پہ اپنی ایکٹیویٹی وہ اس کو بڑھا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان کو اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک سائبر انیبلڈ انفارمیشن وارفیئر ہے جو پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے، اور پاکستان میں پیٹریوٹس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت سے کھلاڑیوں کو ان کی مطلب کہتے ہیں نا شطرنج میں اس کی بساط تبدیل کی جا رہی ہے۔ کھلاڑیوں کو آسان الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ بہت سی خرید و فروخت بھی اس وقت ہو رہی ہے۔ MK بھدرا کمار کے مطابق، یہ جو بھارت کے اینالسٹ ہیں بہت ڈیپ تجزیہ کرتے ہیں، مجھے بڑا پسند ہے، ان کے مطابق یہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی پاکستان میں، اس کے بھی تانے بانے بہت دور تک جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، یہ آپ ذرا پڑھ لیں۔ لیکن اتنا میں بتا دوں، اس جنگ میں جو بھی جیتا، تاریخ کی اس پر بڑی گہری نظر ہے، اور تاریخ سب کچھ نوٹ کر رہی ہے۔ اپنے دور میں ہٹلر بھی بڑا سمجھتا تھا میں کامیاب ہو گیا ہوں، ضیاء الحق بھی بڑا سمجھتا تھا میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن آج تاریخ انہیں کس طرح یاد رکھتی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تاریخ آپ کے چیتھڑے اڑا کر رکھ دیتی ہے جب آپ ملک سے غداری کرتے ہیں۔ پاکستان کی ان کامیابیوں کا ہمیں اور بھی مزہ آتا کہ ہماری جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ تھوڑی سٹیبل ہوتی، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ دشمن ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، اور یہی وہ ایونٹس ہوتے ہیں جن کو وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اب پاکستان اور پاکستان کے پالیسی میکرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح جوڑ کر رکھتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کو پریفر کرتے ہیں اور کسی دباؤ میں نہیں آتے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں دشمن پاکستان کے خلاف عزائم میں کامیاب ہوگا یا نہیں۔
कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।